अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। अहम खबर थी, अचानक से आई कल जब हमने ये देखा कि जनाब मुलाकात तय पा गई है। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, दोनों बड़ी सियासी जमातों के बड़े बड़े कायदीन इकट्ठे बैठेंगे, खाना खाएंगे और उसके साथ साथ हिकमत अमली भी तय होगी मुस्तकबिल की। अचानक से ये मुलाकात क्यों कर हुई, इसके वजूहात क्या बनी, मुहर्रिकात क्या थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। और फिर ये भी देखना चाहिए कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या था, क्या वजह है कि इस टाइम पे ये मुलाकात हो रही है। और फिर उसके बाद ये भी तय किया जा रहा है कि मज़ीद मुलाकातें भी हों, मज़ीद राब्ते भी हों और आपस में मिलकर कोई इत्तेफाक राय कायम किया जा सके। एक ऐसी सूरत हाल में जब पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग है, अपना लॉन्ग मार्च अलग अनाउंस कर चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम का हिस्सा है, अपना अलग से लॉन्ग मार्च करेंगे, उनके लिए अलग डेट्स हैं, तो ऐसी सूरत में क्या ज़रूरत पेश आई कि दोनों इकट्ठे हों? क्या यही वजह है कि दोबारा से तय किया जा रहा है कि मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए? और क्या अगर ऐसी मुलाकात का मकसद यही था तो क्या इससे ये नतीजा हासिल हो सका या नहीं? ये और इस समेत बहुत सारे सवालात हैं जो कि सामने भी हैं और कुछ पसे पर्दा भी। इनके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है और अंदर की कहानी भी आपको सुनाएंगे कि असल में मुलाकात में क्या हो सका। लेकिन एक चीज़, जो दो तीन चीज़ें हैं जिसके हवाले से बड़ी बात हो रही, वो ये कि कोई मेजर डेवलपमेंट पर कोई बाकायदा ऐलान क्यों ना हो सका। अगर हिकमत अमली तय कर ली गई है कि अदम एतमाद लाना है या लॉन्ग मार्च कोई मुश्तरका होना है, किसी भी हवाले से कोई ठोस ऐलान क्यों नहीं हो सका। ये बड़ी बात की जा रही है कि इस वजह से ये मुलाकात नाकाम है, अगर ऐसा नहीं कर सकी अपोजिशन। क्या वाकई, या फिर ये कोई आगे लंबे सफ़र की तैयारी का सिर्फ पहला कदम था? इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं इमरान साहब की तरफ चलूँगी। इमरान साहब, पहले तो यही बताएं, काफ़ी मरियम और बिलावल की तो गर्मा गर्मी हो चुकी हुई थी स्टेटमेंट्स की हद तक। शहबाज शरीफ साहब ज़रूर मोहतात अंदाज में खेल रहे थे, जरदारी साहब भी, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी देर से खामोशी थी। ये अचानक से मुलाकात कैसे तय पा गई और फिर इतने बड़े लेवल की मुलाकात भी हुई और हो भी गई फ़ौरन से? ये कैसे एकदम से बर्फ़ पिघली और किस तरह से मामलात हुए ये सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को भूल जाएं कि ये मुलाकात अचानक हुई है। अच्छा। अब बिल्कुल अचानक नहीं हुई, ना ये हुआ है कि जी ऐसी कल बात हुई और आज आप ही गए, ऐसे नहीं है। इस तरह की मुलाकातें इस तरह से होती भी नहीं है। ये बड़ी देर से मामलात हो रहे थे, चीज़ें चल रही थी, लेकिन हाँ ये आप ज़रूर कह सकती हैं कि मीडिया को ये एंड टाइम पे बताया गया ताकि पहले इस पे कोई बातें ना हो कि क्या मीडिया को बताया गया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस मुलाकात, जो आज की ये मुलाकात थी, इस पे नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी ऑन बोर्ड थे। ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात करने के लिए कहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों ऑन बोर्ड थे, दोनों को पता था और दोनों की मुशावरत इसमें शामिल थी। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि इस मुलाकात का मकसद क्या था। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की जो मुलाकातें होती है ना, उनमें मकसद एक नहीं, कई मकासद होते हैं। सबसे बड़ा मकसद जो है, जो इस वक्त, क्योंकि अब इलेक्शन होने को है, बल्दियाती इलेक्शन का भी है मामला, आम इंतखाबात का भी मामला है, बात हो रही है। जिस तरह शेख रशीद साहब भी फरमा रहे थे कि इधर तो नए इलेक्शन की बात और ये कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे थे, बातें इलेक्शन की भी हो रही हैं। इस तरह की मुलाकातें बुनियादी तौर पे इसलिए होती हैं कि हुकूमत को दबाव में लाया जा सके, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाया जा सके और हुकूमत पे ऐसा प्रेशर बढ़ाया जाए कि जिससे वो दबाव में आके गलतियां करे या मज़ीद उससे कोई ऐसी बात हो जिससे अपोजिशन फ़ायदा उठा सके। तो ये आपने देखा कि पहले ये मुलाकात हुई और फिर मियाँ शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके अपने बड़े भाई और कायद मियाँ नवाज शरीफ को भी इत्मीनान में लिया और सारी गुफ्तगू, सारी कहानी सुनाई। और मौलाना फजलुर रहमान को भी, जो कि पीडीएम के सरबराह, उनसे ये भी बात हुई कि जी हम जल्दी बिलमुशाफा मिलके तो इस पर ये बात भी करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह मैं जरा हिलाली साहब का भी कमेंट लूं, फिर इसके अंदर की जरा तह तक भी जाएंगे कि क्या कुछ हुआ है अंदर। हिलाली साहब, ये हम लोग तो सोच रहे थे कि अब काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं, शायद अब ये दोबारा इकट्ठे ना हों। वैसे भी जब इकट्ठे भी थे तो कोई खातिर खा हुकूमत को टफ टाइम तो नहीं दे सके। तो ये अब इस तरह का दोबारा मुलाकात करने का क्या मकसद है और आपका क्या ख्याल है? कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं कर सके ये लोग? देखिए, ये सब मुनाफिक जो हैं ये क्यों नहीं इकट्ठे हों? मुनाफिक हर वक्त इकट्ठे होते हैं। क्रुक्स ऑलवेज गेट टुगेदर।
کیا کام کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اتنی اعتبار ایک ایک پہ نہیں ہے، کوئی ان پہ اعتبار بھی نہیں کرتا۔ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاتا ہوں، ان کے ڈفرنسز ویسے یہ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیں جو ارریکنسائلبل ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا کیا بیسک بنیاد ہے۔ اب عمران یعقوب آئی ہوپ ہمیں لانگ لسٹ آف ریزنز دے گا وہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ان سائڈ سٹوری کیا ہے، مگر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹوری صرف ایک ہے۔ ایک ایماندار پرائم منسٹر محمد علی بوگڑا کے بعد ایک ایماندار آدمی آیا ہے، اور یہ چور جو ہیں وہ ایماندار کے ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کو نکالنا ہے، بس یہی ہے بیسک ریزن، دیر از نو ادر ریزن۔ اچھا اب وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو اور اس کو نکالیں نو کانفیڈنس میں، وہ یہ ہے بقول ان کے، اور چلیے آج مان جاتے ہیں ان کو، وہ ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو۔ تو چلیے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو ان لوگوں کے ہاتھ واپس دینا چاہتی ہے کہ جب 2018 میں وہ نکلے 1 ہفتے کا امپورٹس تھا اور فارن ایکسچینج ریزرو 8 بلین تھے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لوٹرز کے ہاتھ میں واپس دینا چاہتے ہیں جن کے نوکر 10,000 اور 14,000 روپیہ مہینہ کا نوکر آج ان کے بینک اکاؤنٹ میں، وہی نوکر کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب اور 5 ارب ہیں؟ کیا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ؟ ان کو دینا چاہتی ہے انٹروین کر کے؟ اگر وہ کرتی ہے بقول ان لوگوں کے وہ سلیکٹڈ ہے، انہوں نے سلیکٹ کیا، تو کیوں انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا؟ ایک ایماندار آدمی جو اکنامکلی بلومبرگ کا آج پڑھے کیا سٹوری ہے، بلومبرگ کا سٹوری آپ پڑھے پاکستان کی اکانومی پہ، فل آف پریز، ان کو چھوڑ کے ان کے پاس واپس جائے گی؟ ریکگنائز کروکس۔ دیکھیے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کہ آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر پلئنگ ایٹ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی چانس ہے؟ آپ کو پتا ہے، نہیں ایک منٹ روکیے، آپ کو پتا ہے یہ ایک ایک پہ اتنی کم اعتبار کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے ہمارے ساتھ 20 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو ڈیفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم بھی 20 سے بات کر رہے ہیں، مگر ایک ایک کو نام نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک پہ اعتبار نہیں ہے۔ اچھا اگر ان میں اعتبار نہیں ہے، وہ جو 20 منافق ہیں جو بھاگنا چاہتے ہیں، بھائی کھلا آؤ، اوپر اٹھ کے کہو کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہم خوش نہیں ہیں۔ یہ چوری چوری چھپی چھپی جو باتیں ہوتی ہیں، کیا جب یہ ان کو ٹکٹ ملے گا اس پارٹی کا، وہ ڈسکوالیفائی تو پہلے ہو جائیں گے نا، مگر چلیے لیٹس اسیوم ان کو دوسرے کا ٹکٹ، وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ دغا بازی کیوں نہیں کریں؟ دیکھیے اٹ میکس نو سینس، یہ چوروں لٹیروں کے درمیان کیوں ایک اچھا آدمی جس کے پاس ووٹ آف جس کے پاس نمبرز ہیں، کیوں اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ہو جو اس ملک میں کچھ ان کا اثر ہے، کیوں وہ سب چیز اس کے ہاتھ میں ڈالیں جس کے خلاف ابھی ایک کیس ہونا ہے؟ اور یہ بھی کمال ہوگا، یہ تو میرے خیال میں کمال ہوگا کہ اگر یہ ایکسپلینیشن کوئی جج ایکسیپٹ کر کے شہباز شریف صاحب کو چھوڑ۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی طرح کوئی چانس ہے؟ اپوزیشن کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں ہلالی صاحب نے، لیکن عمران صاحب ایک بات تو ان کی ٹھیک ہے جس سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ بہرحال ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے دونوں جماعتوں میں، اور آج میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں، اگر آپ میڈیا ٹاک میں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو جو باڈی لینگویج تھی، جو اہم سوال تھے، جو چپتے ہوئے صحافیوں کے سوال تھے، ان کو انہوں نے سرے سے اوائڈ کر دیا اور ہنس کے ٹال دیا، یا اس طرح سے کہ جیسے وہ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا نہیں چاہتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جب آپ لوگوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، سب کو پتہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کہاں کیا عدم اعتماد؟ پھر پہلے اپنا اعتماد تو بحال کریں۔ سمینہ بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس شاید غور سے نہیں دیکھی، اگر آپ نے غور سے دیکھی ہوتی تو آپ یہ بات نہ کرتی۔ کیوں؟ وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ان میں تھا اسی کے متعلقہ تو سوال انہوں نے اوائڈ کیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی اب وہ نہیں ہے، ہمارے جو تھے آپس میں ایک دوسرے پہ اعتراضات وہ دور ہو گئے۔ ہلالی صاحب ابھی تو بڑا ہنس رہے ہیں میری بات سن کے، لیکن پرابلم ہلالی صاحب کی پتہ کیا ہے؟ ہلالی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے پوری دنیا میں وہی سچ ہے اور وہی ٹھیک ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی جتنی انہوں نے تعریفیں کی ہیں،
گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان میں لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اگر ان کو ہلالی صاحب جیسے بے ایمان سمجھتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان پہ الزامات تو بہت ہیں لیکن آپ کے پسندیدہ وزیر اعظم اس پہ کوئی الزام ثابت تو نہیں کر سکے، صرف الزام کی بنا پہ آپ کسی کو کرپٹ تو نہیں قرار دے سکتے جب تک عدالت کی طرف سے اس کو سزا نہ ہو۔ اب ہلالی صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی وہ جو کیس ایک ہونے والا ہے اس پہ بھی، تو میں تو اس طرح کے اندازے نہیں لگا سکتا کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ میری تو ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ میں نے حقائق پہ بات کر دی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آج کی ملاقات کا، میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ اس ملاقات کا اصل معاملہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور ہو گیا، آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے؟ جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان میں آپس میں تھی، دیکھیں یہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، میں ڈے ون سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی تھی اور آئندہ بھی لڑیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے اتنے شیر و شکر ہو گئے ہیں اور جفیاں پہ گئی ہیں تو سارے ٹھیک ہو گئے اور نہیں، لیکن سیاست میں ہوتا کیا ہے، سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، سیاست میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ آج کا دوست ایک ہفتہ پہلے یہی نون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل گئے، انہوں نے سینٹ میں بل پاس کروا دیا جان بوجھ کے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اتنے بڑے الزام لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد ہی وہ سارا ٹرسٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہفتے بعد بھی کہہ رہے ہوں گے، میں تو یہ کہہ رہی نا کہ نہیں کہیں گے، یہی تو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، آج کے دشمن کل کے دوست، کل کے دوست آج کے دشمن، پھر اس کو یوں بھی کہہ لیں گے کوئی اصول بھی نہیں ہوتا۔ سیاست میں دیکھیں اصول ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بڑی بااصول سیاست ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو، تو پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یا تو آپ واقعی بڑی معصوم ہیں یا جان بوجھ کے ایسی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ہلالی صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہلالی صاحب آپ کر لیں پھر میں تھوڑا آگے لے کے چلوں گی ڈسکشن۔ جی دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاست میں کوئی پرنسپلز نہیں ہے، پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے سیاست میں دی امپاسبل بیکمز پاسبل۔ تو یار لیٹ اس ایڈمٹ دیٹ اور لیٹس موو ٹو اندر سبجیکٹ، اس لیے کہ پھر اگر ہم جو بھی بات ان کے بارے میں کہیں وہ جھوٹ نکل آ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیکٹڈ کہتے رہتے ہیں، یہ سلیکٹڈ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکٹڈ کو اگر آپ نے ڈی سیٹ کرنا ہے تو جن لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اس کو بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ اب 190 ڈگری ٹرن کر کے آپ کے پاس آئیں گے۔ میں پھر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہوگا نا جو یہ آپ کی طرف آتے ہیں، مگر جب میں سنتا ہوں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے غلط کی، انہوں نے کہا فوج نے غلط کی، نام لے کے جنرلز تو کہتے ہیں، نام لے کے لوگوں کو تھریٹن کرتے ہیں، کیا نہیں ہے؟ وزیر آباد کے تقریر میں آپ نے نہیں سنا، آج تک یہی باتیں کر رہے ہیں، اب وہ بات کر رہے ہیں ان سے نہیں ایکچولی میں دیکھیے آئی ایم ویری سوری، یہ ان کے الفاظ، ان کے تھاٹس، ان کے سینٹیمنٹ سے یہ ایک ہی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ جو ان کو الیکٹ کروائے وہ کہے کہ جاؤ بھائی اس کو نکالو، اچھا تو چلو، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ طریقہ کار ہو کیا سکتا ہے، اس پہ تو مجھے بات کرنی ہے ابھی، کہ وہ عدم اعتماد ہو یا لانگ مارچ ہو، عمران صاحب دونوں صورتیں جو بھی انہوں نے کرنی ہے تو پھر آج کرتے ہیں نا اعلان کہ ہم بھائی یہ ہفتے والے دن، جمعے والے دن لے کے آ رہے ہیں فلان ڈیٹ کو۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں، میں ابھی ہلالی صاحب جو بات کر رہے تھے، ہلالی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میں آپ سے صرف ایک بات پہ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ سلیکٹڈ ہونے پہ ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، نہ وزیر اعظم عمران خان کو اعتراض ہے، نہ شہباز شریف کو اعتراض ہے، نہ بلاول بھٹو زرداری کو اعتراض ہے، ان کو اعتراض ہے اپنے سلیکٹڈ نہ ہونے پہ۔ ان تینوں جماعتوں کو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہی سلیکٹڈ رہے، نون لیگ چاہتی ہے وہ سلیکٹڈ ہو جائے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ سلیکٹڈ ہو جائے۔ سن لیں، ووٹ کو عزت دو، میری گزارش سنیں، کہنے کے نیریٹیوز ہوتے ہیں نا ہلالی صاحب۔ ہلالی صاحب
میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ سلیکٹر نے سلیکشن ٹھیک نہیں کی انہیں سلیکشن ٹھیک نہ کرنے کا دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے کہ سلیکشن کی کیوں ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی نہیں خدا پلیز یہ ایسا مت کہیں نا. آپ کے وہ جو ہیں نواز شریف صاحب وہ اتنا کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو مت ملو، ووٹ کے ساتھ مت کھیلو. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف کہہ رہا ہے میرے طرف مجھے ووٹ دے کے کھیلنے لگ جاؤ. دیکھیے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ میں نے تو نواز شریف کا نام بھی نہیں ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو تو وہی ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں بیسکلی کہ سلیکٹڈ اگر وہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں. بیسکلی بات مجھے آپ صرف ایک بات بتا دیں، جو میں نے بات کی ہے آپ اپنے ایماندار سے بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی وہ آپ کی بات کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی اگر اتنے ہی آپس کے اتفاق ہو گئے ہیں، اختلاف ختم ہو گئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک ساتھ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ عدم اعتماد کے لیے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی؟ مزید اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور باتیں بڑی ہو رہی ہیں ملاقات کے حوالے سے، لیکن اندر اصل میں ہوا کیا، ذرا واقفان حال کی بھی خبر جانتے ہیں. عمران صاحب پھر کیا بتا رہے ہیں آپ کے واقفان حال؟ باہر تو جو کچھ بھی ہے نظر آ رہا ہے ہمیں، لیکن اندر کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں جی، ہمارے واقفان حال ہیں جو انہوں نے جو بات سنائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آج کی جو ملاقات تھی، یہ دونوں پارٹیوں کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر وہ اپنا گول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپس میں جو مخمسے ہیں ان کو ختم کر کے آپس میں پرخلوص طریقے سے چل کے تو یہ معاملات کو حل کرنا پڑے گا. اب انہوں نے سیریسلی یہ طے کیا ہے کہ وہ سیریسلی ان چیزوں کو لے کے تو ایک روڈ میپ جو انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے آج کی اس ملاقات میں کہ بائی اینڈ لارج ہم نے اس اپنے گول کو اچیو کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے واقفان حال کے مطابق یہ سلسلہ شروع ہوگا قومی اسمبلی سے، یہ وفاق سے شروع ہوگا، پنجاب سے شروع نہیں ہوگا، وفاق سے ہو کے پنجاب کی طرف آئے گا. فارمولہ انہوں نے طے کیا، وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے جو آج یہ میٹنگ کی ہے یہ اسی فارمولے کے لیے کی ہے. اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی تیاری کئی دن سے جاری تھی اور آپس میں کئی چیزیں پہلے سے طے شدہ. فارمولے میں کیا طے کر رہے ہیں؟ فارمولے میں وہ یہی طے کریں گے، کیونکہ پہلے ریلیکٹنٹ تھی مسلم لیگ نون اس بات سے کہ جی ہم عدم اعتماد لائیں. اب عدم اعتماد پہ وہ بالکل راضی ہیں اور میاں نواز شریف نے بھی ان کو اس بات کی منظوری دے دی ہے، لہٰذا اب جو سلسلہ ہے وہ اس پہ تیزی سے کام کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 7 فروری کو یعنی منڈے کو انہوں نے اپنی جماعت کی جو ایگزیکٹو کمیٹی یا سینٹرل کمیٹی اس کا بھی اجلاس بلا لیا. تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آج اناؤنس کیوں نہیں کیا، تو آج اناؤنس نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں پارٹیاں ایک تو اپنا یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں اور اپنی پارٹیوں کو سینٹرل کمیٹیز کو اعتماد میں لے کے کریں گے. دوسرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان چودھری جو ہمارے یہ شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ لے کے سارا ان سے کر کے تو پھر ہم یہ اناؤنس کریں. ٹھیک ہے، تو عدم اعتماد پہ اتفاق رائے ہو گیا. ہاں جی بالکل بیسیکلی سٹوری یہ ہے کہ عدم اعتماد پہ. جی عدم اعتماد. لیکن خبر تو یہ بھی آ رہی تھی کہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دی، لیکن پی ایم ایل این نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ دھرنا دیں گے، پیپلز پارٹی سے کہا، تو پھر ہم آپ کے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے، اور اگر دھرنا نہیں دینا تو پھر نہیں. پیپلز پارٹی نے دھرنا دینے سے انکار کر دیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو میں یہ پہلے آپ سے بات کی ہے، دیکھیں میری انفارمیشن کے مطابق، ہمارے واقفان حال کے مطابق اگر یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جناب ہم فلاں تاریخ کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لا رہے ہیں اسپیکر کے خلاف، تو پھر لانگ مارچ جو ویسے آگے چلا جائے گا. آپ اس بات کو دیکھیں. ٹھیک ہے، تو پھر لانگ مارچ ایک سیکنڈری آپشن ہوگا بعد کا. ٹھیک ہے، لیکن ہلالی صاحب ڈو یو تھنک اگر ان کے پاس عدم اعتماد کے نمبرز ہوتے تو پھر یہ اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد اب کیوں لے کے آتے؟ اب تو ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا گورنمنٹ کا، آگے ویسے ہی رمضان ہے، پھر بجٹ سیشن ہے، پھر آگے ویسے ہی الیکشن کی تیاریاں، تو کیا اس وقت انہیں ہٹا کے حکومت کو ملے گا کیا؟ نہیں دیکھیے بالکل صحیح کہا آپ نے، دیٹس اے ویری گڈ، بالکل صحیح کہا. میں تو سمجھتا ہوں کہ کیوں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ جو گند چھوڑ کے گئی ہے جس کا ابھی تک اس کا اثر ہو رہا ہے، کیوں اپوزیشن سمجھتی ہے وہ آ کے کچھ ایسے چیز کر لے گی 1 سال میں جو عمران خان نہیں کر پایا 3 سال میں.
ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ان لوگ کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا ہے اپنے تنخواہ کمانے کے لیے, اپنے کنسٹیچوئنٹس کو کہنے کے لیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, اور ٹو لائف انٹرسٹ رکھنے کے لیے. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ ان کا, ہاں یہ ان کا حق ہے, دے مسٹ شو سم ایکشن. اور جتنی گالیاں دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جتنا مٹی پھینکو کچھ نہ کچھ چپکتا ہے, تو وہ سب ٹھیک ہے, وہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں ایک چیز نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ سیریس لوگ ان کی اس چیلنج کو سیریسلی کیسے لے سکتے ہیں. یہ کوئی وقت ہے اس قسم کا پاکستان میں ایک دھڑا پیدا کرنا کہ جو لوگ سلیکٹڈ ہیں اور وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ اب جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہار جائیں گے تو وہ ان سلیکٹ ہو جائیں گے نا, اس کے معنی وہ سلیکٹ ہو جائیں گے. تو جب وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے عمران خان, کہتا ہے کہ پھر میں نکلوں گا, اور پھر جب میں نکلوں گا پھر آپ دیکھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سٹیبلٹی چاہتی ہے, ہر الیکٹڈ کو اپنا 5 سال کو کمپلیٹ کرنے دینا, حالانکہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا, حالانکہ نواز شریف کنوکٹ ہو گیا تھا, پھر بھی کسی اور کو لا کے انہوں نے بٹھایا اور کہا 5 سال تم کمپلیٹ کرو. مگر ان دا کیس آف عمران خان وہ نہیں کریں گے. وہ اتنی غلطیاں کر رہا ہے, وہ اتنا بے ایمان ہے, وہ اتنا چور ہے, خدا کے لیے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ آپ کو نہیں لگتا کہ بالکل الٹ پلٹ ہو سکتی ہے؟ لیکن ہلالی صاحب, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کچھ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ میں ایک خود سے اندر ہی اختلاف تھا عدم اعتماد کے حوالے سے, حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے. کیا وہ دور, کیا انہوں نے بتایا وہ سن لیتے ہیں, پھر میں عمران صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ پھر پارٹیز میں بھی اتفاق اگر ہے یا نہیں ہے, پھر اس کے بعد ٹائمنگ, تو پھر کیوں اس طرف جائیں گے, کیسے جائیں گے؟ پہلے سنتے ہیں جی شہباز شریف نے کیا کہا. ہمیں تمام آئینی, قانونی اور سیاسی آپشنز کو بلا تاخیر استعمال کرنا ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں 2 راہ تھیں, مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. تو اب یکسوئی ہو گئی ہے عمران صاحب کے گھر بھیجنا ہے حکومت کو؟ ابھی آپ کو شک ہے؟ گھر بھیجنا چاہتے ہیں مریم نواز جو شہباز شریف کے ساتھ آج کھڑی ہیں, آپ کو یاد ہوگا میں یہاں, آپ میرے سے کئی دفعہ یہ سوال کرتی تھی کہ یہ مریم نواز الگ ہیں, کون کرے گا؟ تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, الٹیمیٹلی شہباز شریف لیڈ کریں گے اور مریم نواز ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. آج اس کا جواب آپ کو آن سکرین مل گیا. اب یکسوئی ہے, اس لیے مریم نواز شہباز شریف کے ساتھ شانے سے شانہ ملائے کھڑی ہیں. یعنی حکومت کو گھر بھیجنے پر پی ایم ایل این اب کلیئر ہے. لیکن یہ ٹائم انہیں سوٹ کرتا ہے عمران صاحب, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے رمضان شروع ہو رہا ہے, پھر بجٹ ہے, پھر آخری سال ہے, سیاسی شہید کیوں بنا رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں اب یہ معاملہ, یہ فیصلہ ان کے کرنے کا کہ انہیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہمارا یہ فیصلہ کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں انہیں سوٹ کرتا تو وہ فیصلہ کریں گے نا. ہم تو جب اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں, ہم تو دونوں صورتوں میں یہاں بیٹھ کے پھر اسی کو ڈسکس کریں گے کہ وہ ناکام ہوئے تو اس کی یہ وجہ, اگر کامیاب ہوئے تو یہ. ویسے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کی نوبت کم آئے گی, اس سے پہلے ہی یہ پتہ نہیں یہ تحریک لے کے آئیں گے عدم اعتماد کیا نہیں, کیونکہ ہمیشہ ہم بار بار ایک جو ٹریک ریکارڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے ہوتے ہیں 1 قدم تو پھر 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں, پھر 1 قدم آگے ہوتے ہیں تو 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں. 3.5 سال ایسے گزر گئے. اب ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اگر یہ 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم اتنے شکوک و شبہات رکھتے ہی نہ. آج ہم تمام لوگ جو بیٹھ کے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کی جو پالیسیز تھی کہ کبھی ہاں کبھی نہ, کبھی ہاں کبھی نہ. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب وہ اس بات پہ تمام لوگ متفق ہیں. اب اگر متفق ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر اس بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, پھر جواب تو میاں شہباز شریف. لیکن پھر عمران صاحب کیا اس بارے میں بھی معاملات طے ہونے میں پھر ایک جھنجٹ بن جائے گا کہ اگر بل فرض کسی طرح سے, کسی بھی وجہ سے اگر نو کانفیڈنس کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو پھر آگے کون, کیسے, حکومت کا کیا ہوگا, کیسے سیٹلمنٹ ہوگی, کیا یہ ظاہر ہے یہ چیزیں بھی تو انڈر ڈسکشن ہوں گی. دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کر بیٹھے ہیں, وہ سیاست کو سانو بھی تو دسو نا. میری بات سن
वो सियासत को मुझसे, आपसे और हिलाली साहब से बेहतर समझते हैं। हमारा कुछ उस तरह से स्टेक पे नहीं है जितना कुछ उनका स्टेक नहीं, मैं तो बेसिकली खबर जानना चाह रही हूं। मैं खबर आपको यही दे रहा हूँ, खबर यही है कि वो अब ये करने जा रहे हैं, अगर वो करने जा रहे हैं तो उन्होंने उसके प्लस माइनस सोचा होगा कि आगे क्या करना है। हिलाली साहब कुछ कमेंट करना चाहिए साहब, कर ले फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। देखिए, जब पूछा जाता है कि आप वोट करने, आमिर लियाकत को पूछा था कि आप वोट करने के लिए आए, आप तो कह रहे थे कि नहीं आए, कह रहे हैं हमें कहा गया कि जाओ, या हमें लाया गया तो लाया गया। तो अगर उनको लाया गया तो इसके माने टिल द लास्ट वोट, जो 10 दिन 3-4 दिन 5 दिन वो स्टेट बैंक के, उस वक्त तक तो जो पावर्स दैट बी हैं उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो अब वो बिल्कुल, अब उन्होंने इजाज़त दे दी होगी। भाई अगर नवाज शरीफ समझता है जो किया है हम यकसुई हैं, ये है वो है, कभी बिल्कुल यकसुई नहीं है, हम यकसुई हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसको इजाज़त मिल गई है। अगर इजाज़त उसको मिल गई है तो बड़ा आसानी से और बड़ी जल्दी ये पता चल जाएगा। और मैं आपको उन्होंने ये कहा है हम किसी इशारे पे नहीं, हम किसी इशारे पे नहीं कर रहे हैं, आज उन्होंने कहा है। अब आप हर चीज, अब आप ये तो नहीं कहे ना, सब लोग अगर यार फॉर गॉड सेक, या तो वो सिलेक्ट किया है या तो नहीं किया है, या तो आप वोट इज्जत देने के पे खड़े हुए हैं या आप इज्जत नहीं, यू कांट हैव इट ऑल द वे ऑलवेज। मैं समझता हूं कि ये फैसला अगर हुआ है तो देन आई एम सॉरी, द एस्टैब्लिशमेंट को ये, उनको शायद पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है फिर। इस वक्त तो बर्दाश्त हो रहा है, उसके बाद ये जो रिएक्शन आएगा कि भाई अब इजाजत मिल गई है कि इनको आप निकालो, आप समझते हैं ये कोई मॉरल चीज अच्छा होगा? बेहतर नहीं है कि एक टर्म कंप्लीट करें और एक फेयर इलेक्शन हो? टर्म कंप्लीट होनी चाहिए जी, तमाम जमहूरियत पसंदों का यही ख्याल है। और हम देखते हैं कि हुकूमत को थ्रेट्स देने के लिए या सिर्फ अंडर प्रेशर रखने के लिए ही अपोजिशन खुद को रेलेवेंट रखने के लिए ये सब कर रही है, या वाकई इस दफ़ा उन्होंने तय कर लिया है? आने वाले दिनों में हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो आज ख़ास तौर पर बात करते हैं कुछ कश्मीर डे के हवाले से। 5 फरवरी इंपॉर्टेंट दिन, हम यकजहती का इजहार करते हैं कश्मीर के साथ, लेकिन क्या सिर्फ दिन ही मनाते रहेंगे या फिर हकीकी तौर पर, अमली तौर पर भी कुछ मजीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है? एक ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। 5 फरवरी और यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाता है। ये अब से नहीं है, सालों से चल रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रिवायत है और हम रिवायती तौर पर वो मना तो लेते हैं दिन, लेकिन जो असल में स्ट्रगल करने की, जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है, क्या कहीं हम पीछे हैं, क्या कहीं हम लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे? दूसरी तरफ हम इंडिया में देख रहे हैं कि मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं और जो कश्मीर पे जुल्म सितम है वो उसी तरह से जारी और सारी, हम तो उसको अभी तक रोक नहीं पा रहे। तो फिर आगे कश्मीर का फ़ैसला करवाने की बात वहाँ तक कैसे जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। मेरे साथ कश्मीरी रानुमा, हुर्रियत रानुमा मिशाल मलिक साहिबा भी मौजूद हैं, जो कि यासीन मलिक साहब की अहलिया भी हैं और उनकी जो जद्दोजहद है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मिशाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कि हम देख तो रहे हैं, क्या आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि कहीं कोशिश में, जद्दोजहद में कोई कमी रह रही है? क्यों आखिर इस मामले पर मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, बात आगे नहीं बढ़ रही है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि जिस वक्त 5 अगस्त का ये एक्शन लिया गया उससे पहले भी बहुत मैसेकर, बहुत जुल्म हुआ, कत्लेआम हुआ, लाखों शहादतें हुई जो पिछले दौर थे। मगर 5 अगस्त 2019 के बाद ये हुआ कि हिंदुस्तान की जो आर्मी 8 लाख थी वो अब 10 लाख हो गई है, बढ़ा दी उन्होंने। और वहाँ 50 लाख इंडियंस को वहाँ की मलकियत के राइट्स दे दिए, वोटर राइट्स दे दिए, उनको वहाँ के डोमिसाइल इशू कर दिए। और जो कि इलीगल है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, जो यूएन के अंडर आता है, जिसका अभी तक रायशुमारी का, जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक नहीं दिया हुआ। तो इस दौरान ये एक्ट हुआ 5 अगस्त का, उसके बाद दुनिया भर में शोर उठा, लोग ने प्रोटेस्ट की। मगर चंद ही महीनों के बाद जब टेम्पो बढ़ने लगा हिंदुस्तान के खिलाफ तो कोरोना आ गया और फिर दुनिया का फोकस उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। और उस दौरान इंडिया ने बहुत फ़ायदा उठाया, ना कि वो डरते अल्लाह के अज़ाब से या जो कुछ परेशानी में
انڈیا بھی بہت زیادہ تھا اس کورونا میں، لوگ سڑکوں پہ مر رہے تھے، آکسیجن نہیں تھا، تو اس نے پرواہ نہیں کی اور اس دوران اس نے قتل عام اور تیز کر دیا کشمیریوں کا اور اریسٹ کر دیے، کیونکہ دنیا کی اٹینشن بہت کم تھی وہاں پہ. بٹ دا پرابلم از کہ جو کچھ بھی ہوا ان 2 سالوں کے اندر، اب جو ہمارا کام ہے، کیونکہ 1 آدھ سال میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ انڈیا میجورٹی میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے آلریڈی آدھی جتنی ہماری پاپولیشن ہے اتنی اس نے قبضہ کر لیا، اس کی وہاں کی انڈیا کی پاپولیشن آ گئی ہے، گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، لیڈرشپ بھی جیلوں میں بند ہے اور ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو کون آگے، واٹ از دا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ یہی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹس کے تھرو کیا جائے. 2 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی جگہ پہ اگر کوئی قبضہ ہو جاتا ہے، یا تو وہاں پہ فوج بھیجی جاتی ہے، اپنی آرمی یا پولیس سے، جو بھی کسی کا میں ایگزامپل دے رہی ہوں، یا دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کورٹس میں جاتے ہیں اور اپنا قبضہ واپس لیتے ہیں یا اپنا رائٹ لیتے ہیں. کشمیریوں کے پاس نہ کوئی پولیس نہ کوئی آرمی ہے اپنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کورٹس میں وہ کہاں جائیں، ان کے اوپر ہی ہندوستان کا قبضہ ہے، انہی کے کورٹس چلتے ہیں جو مار رہے ہیں. تو پھر بات آ جاتی ہے ذمہ داری اور بھی زیادہ آ جاتی ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان نے بھی اس کا سگنیٹری ہے اس کی قراردادوں کا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اور پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کی سفارت کاری کرتا ہے. اب لیگل سائڈ پہ بھی اب پاکستان کو رول پلے کرنا پڑے گا اور ڈیمانڈ کرنا پڑے گا کہ اس کو لیگل آبلیگیشنز کے اندر لایا جائے ہندوستان کو، جو اس نے وائلیٹ کیے انٹرنیشنل لاز اور جنیوا کنونشن اور سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. مشال صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ کیا، تو پاکستانی شہریوں کے دل تو کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومتی سطح پہ بھی وہ کوششیں کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں جو حقیقت میں کی جانی چاہیے؟ دیکھیں، جب تک کہ ایک اسٹرانگ لیگل ٹیم نہیں آئے گی پاکستان کی طرف سے، انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس نہیں آئیں گے اور کیس فائل نہیں کیا جائے گا یو این کے اندر، ڈوسیئر تو پاکستان نے پریزنٹ کر دیا جس میں ساری گواہیاں ہیں، بہت سے شواہد ہیں، ایویڈنسز ہیں، اور فون کالز بھی ہیں انڈین آرمی آفیسر جو جھوٹے کاسوز اور فیک انکاؤنٹرز کر رہے ہیں، سارے پروفس ہیں بہت سے کیسز کے. تو اس کو یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جانا اور اسی ڈوسیئر کو کیس بنا کے اس کو لے کے جانا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر انڈین آرمی کی پرسیکیوشن کے لیے کیسز دائر کرنا. پھر دوسرا آ جاتا ہے چیف پرسیکیوٹر کے تھرو، اور دوسرا آ جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، انٹرنیشنل لا اور یونیورسل جورسڈکشن کے اندر آتی ہے. کورٹس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ جانا چاہیے. پاکستان ان لائن پہ فل فلیج نہیں آئے گا، میں سمجھتی ہوں کہ ویسے نہیں روکا جا سکتا، ویسے نہیں روکا جا. مشال آپ ساتھ رہی گا، لیکن ہلالی صاحب بھی شاید کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. لیکن ہلالی صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہی راستہ ہے، اسی طریقے سے جانا چاہیے، یا پاکستان کو کچھ اور بھی فورمز پہ بات کرنی چاہیے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہلال صاحب دیکھیے، پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشال جو ہے بہت ہی بہادر عورت ہے. میں ان کو ملا تھا چند سال پہلے اور آج تک وہ اپنی وہی جذبہ ہے ان کے پاس اور وہی ہمت سے وہ ان کا کوز، اپنے میاں کا کوز سپورٹ کر رہی ہے. بڑی زبردست بات ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے. جی بھائی، ہماری کیا پالیسیز ہونے چاہیے؟ آپ کیسے، آپ کو پتہ نہیں کیا پالیسیز ہونے چاہیے؟ کیا کر رہا ہے انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں؟ انڈیا کشمیریوں کو مار رہا ہے، ان کو اندھا کر رہا ہے، بروٹلائز کر رہا ہے، عورتوں کو ریپ کر رہا ہے. ریپ تو اس وقت ایک انسٹرومنٹ آف وار بن گیا ہے انڈیا میں، کشمیر میں. اچھا، آپ جاننا چاہتے ہیں اور کیا کر رہا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا ایک مسلم میجورٹی ملک کو یہ مسلم منورٹی ملک، ہندو میجورٹی ملک بنا رہی ہے. 3.5 ملین ہندوز کو اب تک ڈومیسائل سرٹیفکیٹ مل گئے 2-3 سال میں میجورٹی ہو جائے گا. پھر جا کے کہیں گے ہاں ووٹ کرو، سیلف ڈٹرمنیشن کرو ان کو. تو دیکھیے، یہ کھیل تو اٹس ویری آبویس. مگر ادھر بھی چھوڑیں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر روز مسلم ادھر بھی لنچ ہو رہے ہیں، بروٹلائز ہو رہے ہیں، ان کی نوکری. 15% ہندوستان کا پاپولیشن مسلمان ہے. آپ مجھے بتائیں سول سروس میں کیا پرسنٹیج ہے، پارلیمنٹ میں کیا پرسنٹیج ہے، ٹاپ سی اوز میں کیا پرسنٹیج ہے؟
1, 2 और अब तो ऐसे इनके ऊपर खुद मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स आ गई हैं कि किस तरह से वहाँ पे मुसलमानों के हुकूक को किया जा रहा है वायलेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। यस, अभी मैं खत्म नहीं किया हूँ, ठहर जाए एक मिनट। मुसलमान जो हैं वो नाटसी जर्मनी में जो यहूदी का हालत था, वो इस वक्त मुसलमान फैशिस्ट मूडी के मुल्क में मुसलमान का हालत है। मगर क्या कर रहा है भाई, कश्मीर तो लोग कहते हैं हाँ ये वो डिस्टेबलाइज कर रहा है पाकिस्तान को। ये BLF और BLA और BLA, ये BLF और BLA को कौन पैसे दे रहा है? TTP को कौन पैसे दे रहा है? ये सब जो $70 मिलियन हिंदुस्तान ने ऑफिशियली कहा है कि हम एनुअली बलोच कॉज के लिए, बलोचिस्तान को आजाद करने के लिए हम देंगे। $400 मिलियन CPEC को सबवर्ट करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। और कितने पैसे खुदा जाने खर्च रहे हैं यादाव पे और वैसे तरह लोग। तो मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। ये जो सब वक्त खत्म हो गया। बाय द वे जी आप शॉर्ट सा बता दें, आप उनको इमदाद दें, इमदाद दें, उनको लड़ने की इमदाद दें। जहां आप तालिबान को नहीं देते थे, आप मुजाहिदीन को जब रूस आया था आप उनको हथियार नहीं देते थे, अब आपका वक्त आ गया है, हथियार दो उनको, मटेरियल हेल्प दो, खुलो, आगे आओ। नहीं तो यही करते रहेंगे ये पाकिस्तान के साथ। उनको बताओ कि हम We are not going to go down like this. बिल्कुल ठीक है। विशाल मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद रही, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान साहब आपका भी क्लास कमेंट जरूर लूंगी। अब तो वो पाकिस्तान को भी इंडिया आके दिखा रहा है, उनके आर्मी चीफ कहते हैं जी तो ताकत के जोर पे अपनी शराइत पर सीज फायर करवाया था। अब हमारे ज़ाहिर है DGISPR ने बयान मुस्तरद कर दिया, लेकिन उनके तो ताकत का नशा ही नहीं जा रहा। देखें बात यह है कि इसका नशा एक तरह ही उतरेगा कि आप सिर्फ योम इज़हार यकजहती मनाने की बजाय ना, सिर्फ दिन मनाने की बजाय अब अलामती आप इजहार ना करें, बल्कि अमली तौर पे आप उनको बताएं कि यकजहती आपने अमली तौर पे की है, कश्मीरियों की मदद करें, कश्मीरियों की सपोर्ट करें, कॉज की सपोर्ट करें। सबसे बढ़ के अब हुकूमत को ये चाहिए कि जो आपने ऐलान किए थे ना कि जी हम सफारती सतह पे ये करेंगे, कश्मीर सेल बना देंगे, इस तरह से करेंगे, आप अल्लाह का वास्ता है आप कश्मीर के सही मायनों में वकील भी बने, क्योंकि आप फरीक हैं कश्मीर इशू में, हम फरीक हैं, आपको उनका वकील बनना पड़ेगा। 3 साल में उन्होंने आप ये देखे कि वहां पे 1000 के करीब लोगों को शहीद कर दिया, उसके अलावा 33 साल में 96,000 लोगों को शहीद किया। खत्म हो गया। इमरान साहब अगेन वही बात है, जुल्म सितम का हम जिक्र हमेशा ही करते रहते हैं, अपने प्लेटफॉर्म से भी जरूर आवाज उठाते रहते हैं कश्मीर की वक्तन फवक्तन, लेकिन अगेन वही बात है कि अब थोड़ा मामला ज़्यादा बढ़ गया है, हमें थोड़ा अमली तौर पर इस पे कदम उठाना होगा। देखते हैं ये जो वादे हैं ये कब हकीकत में बदलेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।